अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और होम टीवी लाइव में इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूं। और जैसा कि हम 2-3 दिन से रोज़ाना लाइव कर रहे हैं और उसमें हम कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों मामलात पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी मामलात पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कौमी गुफ्तगू भी हो जाए और कौमी मामलात पर भी बात हो जाए। तो आजकल पाकिस्तान में जो सियासी टेम्परेचर है वो बड़ा हाई चल रहा है और हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और दोनों तरफ से इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि जनवरी जो है वो बड़ा अहम होगा और जनवरी में कोई ब्रेक थ्रू आएगा। हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि सख्ती बरती जाएगी, जेलें बरती जाएंगी और मुल्क की दौलत लूटने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो उसने भी अपना एक परसेप्शन बनाया हुआ है और अपोजिशन जो है वो तेज़ी से हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम, जल्द से जुलूस और बहुत ही सख्त किस्म के बयानात दे रही है। और देखिए ये जो टेम्परेचर है ये कहाँ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी में जो एक रिलीफ़ आना चाहिए उसका इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत मुख्तलिफ़ इदारों पर लगा रही है। कभी ब्यूरोक्रेसी पर है, कभी मीडिया पर है, कभी किसी और सम्त में है। लेकिन आम आदमी की रिलीफ की जानिब जो है कोई बाकायदा तवज्जो या संजीदगी नहीं इख्तियार की जा रही है। दूसरी तरफ जो बहुत अहम तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अचानक कोरोना का जो ख़दशा है वो अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में ये जो ख़दशा है और ये जो ख़तरा है ये बहुत तेज़ी से जो है आगे की तरफ आ रहा है। और कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से। और इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो मरीज़ों की तादाद है और हॉस्पिटल्स में जो लोगों की आमद रफ्त है वो बढ़ गई है इस हवाले से। तो ये एक बहरहाल ऐसा अंदेशा है, एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना की लहर जो है वो पूरी तरह से आ जाती है तो मुल्क की जो माशी अबतरी जो पहले ही जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाए हुए है और एक आम आदमी बहुत मुश्किल से दो चार है, वो आगे कोरोना की इस फेज़ में कहाँ जाके ज़िंदगी जो है वो सांस लेगी इसका कोई अभी अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ साथ ये एक अहम बात है जो मेरा, आपका और हम सब का फ़र्ज़ है और हम सबको इसको एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक बहुत ही जो आम लोगों की फलाह के नुक्ता नज़र से इस मैसेज को न सिर्फ आम करने की ज़रूरत है बल्कि इस पर अमल करने की। और मैं इस वक्त चूँकि मौजूद हूँ और स्टूडियो में बिल्कुल तन्हा मौजूद हूँ इसलिए मैंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं घर से बाहर निकलता हूँ या कहीं आना जाना होता है तो मैं मास्क के बग़ैर कहीं नहीं जाता। कल भी एक मुझे अजीज़ों में कहीं जाना हुआ था तो मैंने देखा कि वहाँ पे SOP की कोई जो है पासदारी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी SOP के साथ था, मैं अपने मास्क के साथ मौजूद था। तो मैं आपसे और तमाम दोस्तों से और जो सुनने वाले हैं वो और जो इस बात को आगे बढ़ाने वाले हैं वो उन सब से मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूँगा
کہ وہ اس میسیج کو کنوے کریں کہ بلا ضرورت تو اگر گھر سے یا آفیسز سے نکلنا، اگر بلا ضرورت تو گریز ہی کریں، اور اگر ضرورت کے تحت نکلیں تو اس صورت میں ماسک کا استعمال جو ہے اس کو کمپلسری اپنی جو ہے نا اس کا روٹین کا حصہ بنا لیں۔ انیس پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ، اور ٹائم ڈیل بھی بہت اچھا لگا ایک عرصے کے بعد آپ کو دیکھا کہ آپ مجھے لائیو دیکھ رہی ہیں۔ تو آپ دونوں حضرات سے بھی یہی کہوں گا کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضرور آپ خود بھی کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں، اور ثروت علی خان ثروت، آپ نے بھی اپنی ایک محبت کا لائک بھیجا ہے، تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ماسک کے استعمال کو جو ہے اپنی زندگی، اپنے روٹین کا ایک حصہ بنا لیں، اور میں ذاتی طور پر اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ صرف ایک ماسک کے استعمال سے ہی ہماری زندگی میں بڑی حد تک جو ہے وہ حفاظتی تدبیر یا حفاظتی اقدام جو ہے وہ شامل ہو جائے گا کہ ہم اس پینڈیمک سے، اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں نہ حکومت کچھ کرتی ہے، نہ کسی اور ادارے نے کچھ کرنا ہے، یہ آپ نے سیلف امپوز کرنا ہے خود پر، اور اپنے آپ کو خود دوسروں سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ اس قسم کی کسی صورتحال سے دوچار ہونے کے خطرے میں ہیں تو آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ماسک کو جو ہے وہ ہم نے ہر قیمت پر جو ہے اپنا لائف اسٹائل کا حصہ بنانا ہے۔ اور اب تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ رنگ برنگے اور مختلف برانڈز کے اور مختلف جو ہے اسٹائلز کے ماسک بھی آ گئے ہیں، بلکہ خواتین کے لیے خاص طور پر جو ہے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وہ جس کلر کا اور جس ڈیزائن کا سوٹ پہنتی ہیں اسی کپڑے کا ماسک بنا بھی سکتی ہیں، اور ورنہ اس سے میچنگ کرتے ہوئے ماسک جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ لیکن ماسک کا استعمال جو ہے وہ ہمیں بہت بچا کے رکھتا ہے، اور ہمیں دوسروں سے بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے اہم ترین بات ہے جو بہت ضروری ہے کرنا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ ایسے اقدامات حکومت کی طرف سے ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے۔ کل بھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ میڈیسن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، دوائیں ایک ایسا عنصر ہے عام آدمی کی اور خاص آدمی کی دونوں کی زندگی میں، کہ جب آپ عمر کے اگلے حصے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے میڈیسنز جو ہیں وہ آپ کے زندگی کا لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، اور میڈیسنز کے ذریعے ہی آپ کی جو لائف میں اسٹیبلٹی اور سسٹین کرنے کی جو طاقت ہے وہ ہو جاتی ہے شامل۔ تو ادویات کے معاملے پر حکومت جو ہے کم سے کم کوئی ریلیف جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کرے، گو کہ جو تکلیف فراہم کرنے کا انتظامات تو پچھلے ماہ میں ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ان دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جن سے کم و بیش ہر جو سن رسیدہ اور جو اولڈ ایج اور جو ریٹائرڈ لائف آدمی ہے، اور میل اور فیمیل، وہ اس میں متاثر ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، چاہے وہ شوگر ہو، چاہے وہ ہارٹ ہو، چاہے اور اس طرح کی جو لائف ایلیمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں، یا جن کو میں یہ کہوں گا کہ لائف اسٹائل میں ایک چینج آ جاتا ہے، وہ چینج اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو ہم میڈیسن کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس پر ہم صرف جو ہے حکومت کی طرف ہی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حکومت
اس میں اگر کوئی ریلیف دے سکتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو ریوائز کرنے کی اور انہیں واپس اپنی پچھلی قیمتوں پر لانے کی ضرورت ہے اور اس پر حکومت عمل درآمد کرا سکتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی سبسڈی اگر عام آدمی کو مل جائے یا ان پر جو جی ایس ٹی اور جو دوسرے لیویز جو ہوتی ہیں اگر ان میں کوئی ریلیف مل جائے تو اس سے شاید قیمتوں کا توازن ہو جائے اور عام آدمی کی ریچ تک ادویات پہنچ جائیں. یہ میرا پہلے بھی موقف تھا، اب بھی موقف ہے کہ اشیاء خرد و نوش سے لے کر ادویات تک ہم اس وقت جس بحرانی کیفیت میں ہیں وہ شاید ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جن کے پاس حالات سازگار ہیں، جن کے پاس مالی معاملات بہت کمفرٹیبل ہیں. لیکن جو لوگ بہت ہی محدود اور قلیل آمدنی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا زندگی کا پہیہ چلا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ کھانے پینے کی اشیاء، آٹا، چینی، اور اس پر جو میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن حکومت خود اپنی بہت ساری غلطیوں کا اعتراف کرتی رہتی ہے، چینی کے حوالے سے بھی، آٹے کے حوالے سے بھی، گندم کے حوالے سے بھی. لیکن غلطیوں کے اعتراف سے عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا. عام آدمی کو ریلیف جو ہے ڈیسیژن میکنگ سے اور اس پہ امپلیمنٹیشن سے ملے گا. قانون اس وقت تک جو ہے کاغذ پر لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو. بالکل اسی طرح سے احکامات بھی اس وقت تک جو ہے ایک کاغذی پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے جب تک ان پر عمل درآمد نہ کیا جائے. تو یہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے، اور عمل درآمد کون کرائے گا، کیسے ہوگا، یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے. اور عام آدمی اس حوالے سے انہی کی طرف دیکھ رہا ہے. فریدہ خان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کا تعلق چونکہ امریکہ سے ہے تو آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کا انپٹ بھی لیں. اور فوزیہ چغتائی صاحبہ کو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں، تشریف لائیں، اور ان سے بھی ہم لیں، کیونکہ آج کی جو گرما گرم خبریں ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہ تو بہت ہی جو ہے تشویشناک ہے کہ وائٹ ہاؤس کے چاروں طرف جو ہے وہ خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں، اور مختلف جو ہے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں، شاپنگ مالز وغیرہ اور دکانوں کو بھی حفاظتی باڑ میں لیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں جاننے کے لیے فوزیہ کو بھی بلانے کی کوشش کروں گا کہ فوزیہ اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ان کو ہم جوائن کراتے ہیں. اور ساتھ ہی جو یہ فریدہ صاحبہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود نظر آ رہی تھیں، ان کو بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کی تازہ ترین صورتحال جان سکیں. اور اگر واشنگٹن سے کوئی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں واشنگٹن سے بھی کوئی انپٹ لینے کی کوشش کروں گا. اور غلام صفدر برہم، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور غلام حیدر صاحب کو میرا سلام. وہ میرے بہت نوجوانی کے دوست ہیں اور آپ ان کے صاحبزادے ہیں، تو آپ ان کو میرا سلام بھی کہیے گا اور میری طرف سے ان کی خیریت بھی پوچھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد کبھی انشاءاللہ ملاقات کا امکان ہے. حیدرآباد آنا ہوا تو ملاقات بھی ہوگی. تو اس وقت تک جو ہے ہم امریکن الیکشن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھنے سے، ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی الیکٹرل سسٹم میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہاں کچھ لوگ مکھ کی تشویش ہے، اور لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. الیکشن کے جو نتائج ہیں ان میں کوئی اس طرح کی ان فورسین قسم کی کوئی وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کو کہ حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ اس طرح کے وہاں اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو اگر فوزیہ چغتائی آتی ہیں تو ان سے،
اور فریدہ خان آپ اس وقت تک اگر چاہیں تو مجھے ایک ریکویسٹ بھیج سکتی ہیں، تو میں آپ کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ میرے آپشن میں کہیں موجود نہیں ہیں، اور فوزیہ سے میں بار بار یہ چاہوں گا کہ وہ بھی کہیں موجود ہیں تو مجھے جوائن کریں اور مجھے اپنا ایک ہیلو بھیجیں تاکہ میں آ سکوں اور ان کو جوائن کرا سکوں اور ان کے ساتھ شیئر کر سکیں، کیونکہ کل تک جو ہم گفتگو کر رہے تھے اور کل جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی، اور کچھ تھوڑا سا پروگرام جو ہے وہ ڈسٹرب بھی ہوا تھا، لیکن پھر ہم نے چاہا کہ کسی طرح سے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو چلیں، ابھی فریدہ خان نے مجھے کہا ہے کہ مجھے ایڈ کریں، اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے، اور فوزیہ نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے۔ تو فوزیہ، آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو میں کافی دیر سے یاد کر رہا ہوں اور آپ کا ذکر اتنی مرتبہ کیا گیا ہے، تو اب یہ دیکھیے پہلی ایک ریکویسٹ گئی ہوئی ہے، وہ کیا ایکسیس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ایک بیک وقت 2 ریکویسٹ جو ہیں وہ شاید اس میں کوئی آپشن ایسا ہے نہیں، لیکن میں پھر بھی کوشش کر لیتا ہوں۔ نہیں، اس میں نہیں ہے آپشن اس کا۔ اور حسین بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ فریدہ کو بھی ایڈ کر لیں، تو فریدہ کو ایڈ کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ، تو شاید آپ سے پہلے میں نے آپ کو چاہا تھا کہ آپ آئیں، اور پھر ان کی طرف سے بھی آیا تو میں نے پہلے ان کو ایڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے، لیکن ابھی تک ایڈنگ کا آپشن آ رہا ہے اور وہ نہیں ہو پائی ہیں ایڈ، اور آپ جو ہے اب ایکٹیو میں آئیں تاکہ آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر سکیں، اور ان کا پھر ہم دوبارہ دیکھ لیں گے کہ اگر وہ ہمیں جوائن کرتی ہیں تو ہم ان سے دوسری مرتبہ میں آگے جا کر ان کا ان پٹ بھی لے لیں گے، اور آپ کو میں نے، اور جیسے ہی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ جی، آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائیں آپ، اور ماشاءاللہ اب الیکشن میں ایک دن رہ گیا، لیکن آج جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور ان میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت وہاں جو ہے انسرٹینٹی ہے، کوئی بہت بے چینی ہے، کچھ اضطراب ہے، اور پھر وائٹ ہاؤس کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں، اسی طرح سے جو دکانیں ہیں ان کے آگے بھی تختے رکھ دیے گئے ہیں اور دکانیں بند ہیں۔ تو ذرا اس ساری صورتحال کو اپڈیٹ۔ جی، السلام علیکم، فوزیہ چغتائی، نیو یارک، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں یہاں بیٹھی ہوں اور آپ کو وہاں یہاں کی ساری رپورٹس مل رہی ہیں۔ ہمارا میڈیا جو ہے وہ گلوبلی اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوئی خبر پہنچاؤں، خبریں پہنچ جاتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز تو اس کا آپ کے مطلب سامنے یہ ہوگی، ہمارے پاس صرف جو ہے وہ ایک فرسٹ انفارمیشن ہے۔ جی جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی طرح سے کچھ نہ کچھ سامنے آ رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس طرح جیسے کوئی واقعی انسرٹنٹی ہے، اور کوئی کیا کہنا چاہیے، عجیب سی کشمکش ہے۔ لوگ بھی بڑے ہراساں سے اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں، اور واقعی ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں یہ تختے آویزاں ہیں، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اینی وے، ہماری ایز اے جرنلسٹ جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے دوران، جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں ہر اسٹیٹ کا ایک اپنا سیپریٹ نظام موجود ہے، تو اس کی وجہ سے سسٹم میں جو دھاندلی کے معاملات ہیں وہ زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں تک میں سوچ رہی ہوں کہ لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد یہی اخذ کرنے کو مل رہا ہے کہ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ دونوں جو پریزیڈینشل الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں
وہ بھی اپنے اپنے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا چلنے جا رہا ہے. دیکھیں الیکشن ایک میجر پروسیجر ہے. جب بھی ہم نے ایڈمنسٹریشن میں کسی کو لے کر آنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ کافی اویئر ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ وہی لے کر آنا چاہیے جو ان فیوچر ہمارے لیے معاملات کو اچھے سے لے کے چلے. دیکھیں جیسے ابھی یہ فرانس کا معاملہ ہم سب دیکھ رہے ہیں تو کتنی انسرٹنٹی ہو رہی ہے. آل اوور دا ورلڈ مسلمز جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور بجائے اس کے وہ کام کاج کریں اچھے سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں, لیکن سارے لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں کیونکہ سب کے دل دکھے ہوئے ہیں. انتشار کا سا عالم ہے اور پریشانی کا عالم ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی عام انفرادی انسان اٹھ کے سامنے آ جائے اور وہ اس طرح کی حرکت کرے تو اور بات ہے. اگر کسی ملک کا جو صدر ہے وہی اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائے گا تو اس سے آپ اور میں بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ملکی سطح پر اور ورلڈ وائڈ خراب ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اب عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اس طرح کا ہو, کیونکہ ہر ملک میں لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے ڈفرینٹ کنٹری سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ملک کا حکمران جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں آنی چاہیے جو ساری کمیونٹیز کو لے کے چلے, سارے عقائد کے لوگوں کو لے کے چلے, سارے جو اٹس ناٹ نیسیسری کہ صرف وائٹ پیپل ہیں یا بلیک پیپل ہیں یا ایشین پیپل ہیں, ساری کمیونٹیز کے لوگ سارے عقائد کے لوگوں کو, جس طرح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہاں اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کون اول ہے, اور چونکہ ہم وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں تو جب آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل اپنا کردار مثبت ثابت کرتے ہیں, پروف کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو دیکھیں ان کے زمانے سے آج تک کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج بھی آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. وہ صرف سن کے نہیں اسلام قبول کر رہے ہوتے, وہ ایکچولی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس جی وجہ سے یہ جو انسرٹنٹی یہاں کے الیکشن میں نظر آ رہی ہے, لوگ پریشان ہیں کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم جو بھی کینڈیڈیٹ کو لے کے آئیں وہ گلوبلی ہم سب کمیونٹیز کا خیال رکھیں, ہم سب آپ کے کے خیال میں معاملات جو دھاندلی ہیں کا وہ جو سسٹم ہوگا یا دھاندلی کی کہ کیا یعنی میتھڈ کیا ہو سکتا ہے دھاندلی کا ہمارے دیکھیں جس طرح لاسٹ ٹائم یہ معلوم ہوا تھا کہ کچھ ہمارے ذہن میں بیلٹس تو یہ ایسے ہے تھے. کہ ٹرانسپیرنٹ وہاں پہ سسٹم آف الیکٹرول سسٹم جو ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے اور وہاں سارا الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے جو ہے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب آپ کس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کوئی دیکھیں ممکن ہو سکتی ہے. بائی ڈاک بھی موصول ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لاسٹ ٹائم بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ بہت سارے ایسے ووٹس تھے جو مشینوں میں کہیں نہ کہیں وہ چپک جاتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے یا وہ بیلٹ پیپر جو تھے وہ خراب ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ ووٹ ضائع ہو گئے. تو اسی اچھا وجہ سے ان چیزوں کو چونکہ پہلے سے پریزیڈنٹ کی نظر میں ہیں یہ ساری چیزیں, تو ظاہر ہے وہ فیل کر رہے ہیں کہ پھر سے وہ ہنگامہ آرائی اور وہ جو دھاندلی ہے وہ نہ ہو تاکہ یہ معاملات اچھے سے لے چلے. کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو کام کیے ہیں, جو بھی فیصلے کیے ہیں, وہ ایکچولی انہوں نے اجتماعی طور پہ کیے ہیں اور یعنی لوگوں کو, سارے لوگوں کو فائدہ, کسی ایک کمیونٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یقیناً جیتیں گے, اور اسی وجہ سے ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے کہ دھاندلی کے امکانات جو ہیں وہ بہت حد تک, زیادہ حد تک موجود ہیں. اسی وجہ سے یہ ساری جو انسرٹنٹی ہے یہ پریزیڈنٹ کی ٹرمپ جا کا رہی ہے کہ کہنا ہے. کسی قسم کے, جی ان کا کہنا یہ ہے کہ دھاندلی جو ہے اس کے نہیں وہ تو خود بہت گورنمنٹ زیادہ ہے, امکانات ہیں. وہ تو اس وقت گورنمنٹ ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں, بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ صرف میں اور آپ تو نہیں اپوائنٹڈ ہوتے نا, دوسرے لوگ بھی تو اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. جی جی تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وقت ہی سمجھ آتی ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کے کون چل رہا ہے, کیسے چل رہے ہیں. الیکٹرانک سسٹم بے شک موجود ہے, لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ مشینیں اس وقت اس طرح سے تھی کہ ان میں جو بیلٹ پیپر آئے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ چپک گئے اور بعد میں وہ کچھ ووٹ ضائع ہو گئے, کچھ کاؤنٹ نہ ہو سکے. اسی طرح کی ڈفرینٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب جو اچھا انسرٹنٹی یہاں نظر آ رہی ہے اس کی پرابلمز یہ آ رہی ہیں کہ
ایک بندہ صرف اس بات پر بار بار سیاست کر رہا ہے کہ اکانومی کی کیا صورتحال ہے اور جی کووڈ کے حوالے سے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں. جس طرح پہلے کے کہا جاتا تھا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی غم ہے جناب زمانے میں سیاست کے سوا، کیونکہ صرف ایک سیاست کرنا تو نہیں رہ گیا نا، کیونکہ اچھا. آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے بہت سارے ملکی معاملات ہیں جن کو لے کے چلنا ہے. ہم. ایک ہی چیز نہیں ہے جس پر آپ فوکس کر سکیں گے. نہیں، آپ جو فرما رہی ہیں کہ جب ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان کی پاپولرٹی متاثر ہوئی ہے اور شاید کچھ اسٹیٹ سے ان کے خلاف ووٹ آئیں گے اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک یعنی کوئی خوف ہے کہ وہ اس کو دھاندلی سے نہیں تشبیہ دے رہے ایسا ہیں. دھاندلی کا الزام قبل از لگانا وہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ انہیں اپنی پاپولرٹی سے کچھ تھوڑا سا خوفزدہ ہو گئے وہ. نہیں دیکھیں پاپولیرٹی کے اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں واشنگٹن ڈی سی میں ریلیاں نکل رہی ہیں، ادھر ریلیاں نکل رہی ہیں. اس کا مطلب اگر ان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی ہوتی تو اتنے زیادہ لوگ جو کار ریلی ابھی آپ نے دیکھیے میرا خیال ہے 300 سے کہیں زیادہ کار ریلی تھی واشنگٹن ڈی سی میں. اور اگر ان کی پاپولیرٹی کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی. اچھا. اور باقی رہ گئی یہ بات کیونکہ جب آپ دیکھیں جو بندہ سسٹم میں ہوتا ہے وہ اس سسٹم کو زیادہ اچھے سے جانتا ہے. مطلب میں تو جیسے میں نے کہا کہ میں تو اس سسٹم میں نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے بیلٹ پیپر اور سارا، اور چونکہ میری پریزنس میں یہ پہلی دفعہ الیکشن ہو رہا ہے، لیکن لوگوں سے جتنی معلومات اکٹھی ہوتی ہیں ان کے ذریعے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں دھاندلی کے امکانات ہر جگہ موجود ہیں. اسی وجہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور بجا طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے لوگ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو اور حفاظتی اقدامات ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو مطلب جو لا اینڈ آرڈر جا رہا ہے اور جس طرح کے مطلب یہ اقدامات کیے گئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ نے مطلب پچھلے کوئی دنوں دیکھا احتجاج کہ ہونے جب کا امکان ہے، کوئی بہت موب ایکٹیویٹی ہونے کا امکان ہے کیا؟ چونکہ پچھلے دنوں کچھ آپ نے دیکھا بلیک لائفز میٹر کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی. لوگوں نے اے ٹی ایم جو ہیں وہاں سے ڈالرز نکال لیے اور بہت سارے بینکس انہوں نے لوٹے اور انہوں نے جناب کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی کہ انہوں نے گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ جو ڈالرز انہوں نے بینکوں سے لوٹے تھے وہ گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے پھینکے. اور اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے شاپنگ مالز توڑ دیے، بہت سارا نقصان کیا، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا اور بہت سارے لوگ چیزیں اٹھا کے مال سے بھاگ رہے تھے. بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی. تو اس وجہ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں کینڈیڈیٹس کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو جب انتشار پھیلایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ تھرڈ پارٹی اٹھا رہی ہوتی ہے. تو ان ساری سسٹم کو ہاتھ میں لینے کے لیے کہ کہیں پر نقصان مزید نہ ہو، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں خود یہ آبزرو کیا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ اتنی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اتنی زیادہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا اور بہت زیادہ بلڈنگز کو، بہت زیادہ مالز کو. ایک تو کووڈ تھا، لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کا سامان بھرا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کوئی بھی ایک بھی شاپنگ مال کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک انسان کا مال ہے نا، یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے پارٹنرشپ پہ بہت بڑے بڑے مال ہیں، بہت ایون کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، 55 فلورز ہیں، 68 فلورز ہیں ڈفرینٹ. اور آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کے مال وہ توڑ کے کوئی بھی ہو، ٹھیک کوئی بھی ٹھیک ہے. اچھا. اتنا بڑا میجر پیمانے پہ نقصان ہو رہے اور میرا خیال ہے کہ اسی سارے نقصان کو بچانے کی خاطر یہ سارا سدباب کیا جا رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور اب چونکہ آپ کے خیال میں کچھ ایک دن رہ گیا ہے یا 2 دن رہ گئے ہیں؟ ہم جب اس تھرڈ میں بات جو کرتے ہے ہیں تو آپ کے 3 نومبر جو ہے وہ لاسٹ ڈے ہے. آج سیکنڈ، آپ کے یہاں بھی آج سیکنڈ ہے یا جی تھرڈ ہے؟ جی ہمارے یہاں بھی سیکنڈ ہے. دیکھیں پاکستان ہم سے 9 گھنٹے آگے ہے. جی. ٹھیک ہے، یہاں گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے ہو گئی ہیں اچھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں اس وقت 1:00 ہاں جی. اچھا، اوور آل جو ہے جو الیکشن ہے وہ تھرڈ کو ہونا ہے تو آلموسٹ جی اوور آل نہیں،
थर्ड को फाइनल डेट है, ओवरऑल नहीं, थर्ड को फाइनल है, यानी फाइनल कि डे है, खत्म हो तो जाएगा थर्ड को। जो यस। जो रिजल्ट है वो कब तक बाहर आएगा, मतलब कब ये मैं डिक्लेयर हो रिजल्ट, जाएगा कि अ, नहीं ऐसा होता है कि ये फौरी तौर पे डिक्लेयर नहीं हो रहा होता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जो वोट्स होते हैं, अगर वो कुछ लोग अच्छे से वोट कास्ट नहीं कर पाते, तो वो वोटिंग जो होती है उनको क्लियर करना होता है कि ये वोट जाया हो गए हैं या नहीं हुए, या इनको किस की तरफ जाना है। अच्छा, तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेट हो सकता है। तो यानी नॉर्मली जो है 2-4 दिन के बाद पता चलता है सब। नॉर्मली 2-4 दिन के बाद ही मुझे लग रहा है पता चलेगा, अच्छा क्योंकि जिस तरह के हालात और ये सारे वाकयात सामने आ रहे अच्छा, हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि मैं लोगों को देख रहा हैंडल हूँ किया जाए कि फरीदा अच्छे खान जो तरीके से है वो लोग। बहुत पूरी आपकी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुन रही हैं, और उनको आप उन्हें ऐड करें ना, आप वो शी पता इज वेरी नहीं नाइस लेडी। अगर वो अब हमें देख रही है या नहीं, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मेरी तरफ से यहाँ से मैं अगर उन्हें ऐड करता हूँ तो शायद वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर वो वहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजें तो उनका इनपुट ले सकते हैं, अदरवाइज ये कि हम बिल्कुल कंक्लूजन पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनसे भी जी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एज ए राइटर और जर्नलिस्ट जो हैं उनका अपना एक व्यू है, तो वो देखें, अगर वो आ सकती हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं, तो देख लीजिए, आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर लीजिए, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, और उससे कंक्लूजन की तरफ हम आपसे करते हैं कि आपके ख्याल में 4 तारीख के बाद जो है कोई सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मैं तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं हूँ। अच्छा, नहीं सिस्टम में नहीं है, लेकिन लेकिन जो वहाँ का एक जो सिस्टम क्योंकि है जो कि इलेक्ट्रॉन, जो जी जी, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है वो फाइनल डे के बाद सारे जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, जितनी भी वहाँ की स्टेट्स हैं, उनका जो रिजल्ट कंपाइल होने के बाद एक जगह जो बनती है, क्योंकि पिछले वाले इलेक्शन में भी यही था कि नंबर ऑफ वोट्स की वजह से शायद कोई चेंज। नहीं मेरा ख्याल है कि सिर्फ नंबर ऑफ वोट्स नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सिस्टम को ऐड हो रहा होता है, ठीक तो है। वो ओवरऑल फिर फाइनल आके उन चीजों के मद में आके चीजें सारी फाइनलाइज होती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस जो है वो 2-3 दिन ले लेते हैं इंशाल्लाह। कल जब हम इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही होती हैं जिस पर जाके फाइनल रिजल्ट बनता है। थैंक तो होप फॉर द बेस्ट के इंशाल्लाह देखते हैं कि कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें जो मुल्क हैं वो बहुत जी जी मुश्किल से जी बनते हैं, बिल्कुल। और किसी एक चीज स्टेट हम नहीं समझते, हम यहाँ रहते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चीजें अच्छे से चलनी चाहिए ताकि लोग अपनी जरूरियात जिंदगी को और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है उनको अच्छे से पूरा कर सकें। इतनी दूर दराज से सारे लोग आए होते हैं और जो मुल्क के लोग होते हैं उन पर भी जिम्मेदारियां आयद हो रही होती हैं, तो सारी चीजों को लेके साथ साथ चलना होता है इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट कि ये जो रिजल्ट है वो अच्छे से आएगा, और जो भी कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा उसको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, और देखते हैं कल तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करेंगे कि कल भी ऑल द आपसे बेस्ट। गुफ्तगू करें, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप हमारे नाजरीन को अपडेट करती हैं, और माशाल्लाह से आप एक बड़ा एक्टिव जो है वो रोल प्ले कर रही हैं होम टीवी के साथ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और बहुत अच्छा लगा। और आपका शुक्रिया अदा करने के साथ ही मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा, लेकिन क्लोजिंग पर जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करूंगा कि अगर फरीदा खान जो है मुझे 1-2 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकती हैं तो हम उनकी बात भी सुनते हैं, अदरवाइज हम अब इसको क्लोज करने जा रहे हैं अपनी गुफ्तगू को। थैंक यू वेरी मच, बहुत जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी फौजिया खान की, फौजिया चुगताई की आपने गुफ्तगू सुनी, और आ, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पोइट हैं, और एक अपना जो है बहुत ही एक्सपर्ट व्यू रखती हैं अमेरिकन लाइफ के हवाले से, और
ان کی کیا رائے ہے وہ فریدہ خان کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائیں اور ہمیں کچھ بتائیں. اگر وہ آ سکیں گی تو اچھا لگے گا. ادروائز یہ کہ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی اور صرف یہ کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ صرف یہ ایشیائی ممالک یا تیسری دنیا کے ملکوں کا یا ترقی پذیر ملکوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی الیکشن میں دھاندلیوں کے امکانات نظر آتے ہیں، اور ان جہاں جس طرح کا بھی میتھڈ ہوتا ہے وہاں اس ریگنگ بھی اسی انداز سے ہونے کی کوشش ہوتی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ خدشہ کہ دھاندلی کا امکان ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی سوالیہ نشان ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور تھینک یو ویری مچ ریٹا فار جوائننگ می ہیئر. تھینک یو ویری مچ یو آر واچنگ می. اور ناؤ وی آر ان دا کلوزنگ. تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے ہمیں سنا، دیکھا، اور جو تجزیہ فوزیہ نے دیا آگے ابھی اور اس پر ہم گفتگو کریں گے، کل بھی گفتگو ہوگی. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا، اس لیے کہ امریکہ کی جو سیاسی صورتحال ہے اور وہاں حکومتوں کی جو تبدیلی ہے اسے پوری دنیا ایک دلچسپی کی نظر سے دیکھتی ہے. اور ایز اے سپر پاور امریکہ نے جو اپنا ایک دھاک بٹھائی ہوئی ہے دنیا پر، تو اس میں جو پالیسیز، حکومتوں کی جو پالیسیز میں ایک چینج ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن میں جو ایک تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے اپ ڈاؤنس آتے ہیں. کچھ ملکوں کے لیے جو ہے سختیاں